नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बताता चलूँ कि आज हम रूहानी बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जामिअतुल मुस्तफ़ा के वाइस प्रिंसिपल हैं, इदारा नूरुल कुरान में मुफ्ती हैं, वहाँ पर फ़तवे दिया करते हैं मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दूसरे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे तीसरे जो मेहमान हैं सेक्रेटरी में कंसल्टेंट हैं डॉक्टर वसीम इकराम अलवी साहब। मैं आपको डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझसे सबसे पहले अगर कुरान और हदीस के हवाले से बात करें तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है रूहानी बीमारियों के हवाले से वो कौन सी बीमारियाँ हैं रूहानी जिनको कुरान ने और हदीस ने जो है आइडेंटिफाई किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। रूहानी बीमारियों का लफ्ज़ आम तौर पर दो किस्म की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो रूहानी बीमारियों से मुराद वो है कि जो रूह या कल्ब से मुताल्लिक बीमारियां हैं, जैसे कि हसद, तकब्बुर, रियाकारी, बदगुमानी, हुब्बे जाह, शमातत, कीना, बुग़्ज़, मायूसी वगैरह। सरकार आलम ने पूरी 40 के करीब बीमारियां गिनवाई हैं फतवा अफ्रीका के अंदर। तो इन्हें रूहानी बीमारियां कहा जाता है। और कुरान और हदीस ने भी जहाँ पर रूह की बीमारी का तज़किरा किया है तो वहाँ पर उससे मुराद यही बीमारियाँ हैं। और उसके बाद मुआशरे में और कुछ बीमारी हैं, उन्हें भी रूहानी बीमारियों से ताबीर किया जाने लगा है। और वो इस्तेमाल भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो इस्तेमाल मजाजी है, जैसा कि जादू, नज़र बद, जिन्नात का असर, साया, बंदिश वगैरह। तो इन्हें भी रूहानी बीमारियां कह दिया जाता है, लेकिन ये इस्तेमाल मजाजी है। इन्हें रूहानी बीमारियां क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई रूह की बीमारियां हैं, बल्कि इन्हें रूहानी बीमारियां कहने की दो वजह हैं। एक तो ये कि चूँकि ये बीमारियां इनविजिबल हैं, गैर मरई हैं, जिस तरह रूह गैर मरी है, इनविजिबल है, तो इसलिए इसे रूहानी बीमारियाँ कहते हैं बीमारियों को कि ये रूह की तरह गैर मरी हैं, इनविजिबल हैं। और दूसरी वजह ये है कि चूँकि जो ये बीमारियाँ हैं बज़ाहिर इनका कोई तिब्बी इलाज नहीं है, नज़र बद का कोई तिब्बी इलाज नहीं, जादू का कोई तिब्बी इलाज नहीं है, जिन्नात का कोई तिब्बी इलाज नहीं है बज़ाहिर। तो इसलिए चूँकि इन चीज़ों का इलाज कैसे किया जाता है, दम, दुरूद, तावीज़, दुआ, तवज्जो, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत और अदिया मासूरा के ज़रिए। तो चूँकि इनका इलाज इन बीमारियों का रूहानी चीज़ों के ज़रिए किया जाता है, तो इसलिए भी इन्हें रूहानी बीमारियाँ कह दिया जाता है। अब पहले मैं पहली किस्म की बीमारियों के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ, फिर दूसरी किस्म की बीमारियों के मुतालिक बात करता हूँ। सर इसके हवाले से हम डिटेल मालूम करें। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह मुफ्ती साहब ने बयान किया ज़ाहिर और बातनी, साइकेट्री में बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनका आपको सिर्फ हिस्ट्री सुनने के बाद और साइंस सिम्टम्स लेने के बाद आप जो है वो मसलन डिप्रेशन है, अब वो पेशेंट को ना तो आप टेम्परेचर उसका चेक कर सकते हैं, ना ही ब्लड प्रेशर के ज़रिए आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री लेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके वे ऑफ टॉक से और उससे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है। तो बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो एज ए स्पिरिचुअल हीलर भी जो है वो भी रिकमेंड करता है कि इसके साथ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और साइकियाट्रिस्ट आप लोग भी कहते हैं कि नहीं जी इसके साथ एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, डिफरेंट। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसको किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि ये साइकियाट्री का केस है। देखिए हमारे पास तो जो पेशेंट्स आते हैं, अब जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि डायग्नोसिस कैसे करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव यानी कि जो देख के हमें पता लगता है कि शक्ल पे एक मायूसी जैसी कैफियत छाई हुई होती है उसके ऊपर, कि आंखें नीचे होती हैं, कंधे गिरे हुए होते हैं और एक लहजे में बिल्कुल मायूसीपन होता है उसके अंदर। तो उसमें ये क्राइटेरिया होते हैं, हम अपने सवालात पूछते हैं और फिर घर वाले जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, जो उनके रिश्तेदार, फैमिली होती है जो इमीडिएट साथ रह रही होती है, वो भी हमें बताती है कि जी कुछ दिन से या एक महीने से ऐसे ऐसे होता रहा जी, पहले कम था अब बढ़ता चला गया है, ये कैफियत बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी दूसरे बीमारियां होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जिनके उनको बैठे हुए चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब वो कुछ लोग जो होते हैं उसका रूहानी इलाज भी कराते हैं, फिर वो रूहानी इलाज के साथ साथ कोई उनको मशवरा देता है कि जी आप किसी चीज़ नफ्सियात के माहिर नफ्सियात को भी दिखाइए। तो हम लोग उनको कभी मना नहीं करते कि जी ठीक है, अगर उनका किसी का अकीदा है जैसे वो चाहते हैं इलाज वो भी कराइए, लेकिन हम अपना इलाज भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेडिसिन में, हमारे जो साइकाइट्री के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है कि हमारे सबके दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी कमी बेशी की वजह से ये अलामात आना शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं असल में थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, मिसाल के तौर पे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, यानी कोई स्टेज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि स्टेज 1 का ये, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। दूसरा जो नॉर्मली एज ए साइकियाट्रिस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो साइकियाट्रिस्ट के पास से मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि 3 साल से इलाज मेडिसिन ले रहे हैं, 4 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, 5 साल से मेडिसिन ले रहे हैं,
پھر ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں میڈیسنس کے جو ان کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفیکٹ وہ لوگ جو فیملی یا میرڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگر کسی شخص کو جو ہے ڈپریشن ہے تو اس کو آپ کیٹیگریز وائز ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرتے ہیں, اور پھر اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3 months ٹریٹمنٹ انف فار ہم. مثال کے طور پہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو ایک ریکمینڈیڈ ہے کہ اتنا انجیکشن آپ دیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو میں جاننا چاہوں گا سیکیٹری کے حوالے سے. جی وہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ڈپریشن سب سے پہلے جو ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے کرائٹیریاز بہت ہوتے ہیں, وہ تو بڑی طویل ایک بحث ہے اس میں, لیکن ہم جو اس کو مختصر میں سمجھا سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ذرا خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں. پھر کچھ یہ زیادہ تر سب سے بڑی مین کاز ہوتی ہے موروثی, یہ فیملی میں چلی آ رہی ہوتی ہے ڈپریشن, یا کوئی بھی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے تو ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی میں نہ کسی کو ہوگا. تو آپ کم از کم جو ٹریٹمنٹ آپ نے جیسے بتائی کہ 3 مہینے تو دیتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر بہت زیادہ میجر ڈپریشن ہے اور ان کو جی خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں اور زیادہ کیفیت بہت سیویئر ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ ذرا لمبی چلتی ہے. اور اب دوائیں ہمارے پاس اتنی بڑی چوائس ہو گئی ہے کہ کبھی کوئی دوائی سوٹ نہیں کرتی کسی پیشنٹ کو تو کم از کم 2 سے 3 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے, کیونکہ فوراً نہیں پتہ لگتا, کیونکہ ایک یہ سمجھ لیں کہ دماغ کے ملٹی وائٹامن کی طرح دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی کیفیت میں کتنی کمی آئی ہے. اس کے بعد ہمیں وہ پیشنٹ خود بتاتے ہیں جی تھوڑی کمی آئی ہے تو ہم اس کو اور کنٹینیو کرتے ہیں, کبھی ڈوز بڑھائی جاتی ہے. اب ڈائگنوسس ساتھ ساتھ چلتی بھی رہتی ہے, کبھی کبھار طبیعت میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی کبھار طبیعت میں سستی آ جاتی ہے, یہ الگ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. تو ڈپریشن کے اندر بہت سارے کرائٹیریاز ہیں, الگ الگ کیٹیگری کی جاتی ہے کہ ڈپریشن یہ ہے کہ مائلڈ ڈپریشن ہے, سیویئر ہے یا ماڈریٹ ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں مزاج کی تیزی, بائی پولر ڈپریشن بھی ہوتا ہے, یعنی کہ مزاج تیزی میں چلا جاتا ہے اور کبھی سستی میں آ جاتا ہے, تو اس کے وقت سے ویری کرتا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. مفتی خلیل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا روحانی بیماریوں کو 2 کیٹیگریز میں کر لیں, ایک میں جو ہے وہ جادو وغیرہ کے معاملات آ جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر روحانی بیماریاں وہ بیماریاں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں جن کا بہت سے لوگ اس کو بیماری سمجھتے بھی نہیں ہیں, مثلا حسد کرنا ہے, کوئی اس کو بیماری نہیں سمجھتا, یا بغض ہے, کینہ ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی طریقے سے خوشامد کی جاتی ہے, رشوت لی جاتی ہے, ان کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جو ان تمام طبقات میں جو ہے سب سے بڑھ کر بیماری پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر قسم کا جو بھی مرض ہوتا ہے اس کا علاج درکار ہوتا ہے, چاہے وہ جسمانی ہو, روحانی ہو, قلبی ہو, ذہنی ہو, اور کسی بھی قسم کا گناہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک قسم کا علاج ہوتا ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے توبہ سے منسوب فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے, اور توبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار, اس سے مغفرت طلب کرتا ہے, اور مغفرت کی برکت سے جو ہے وہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے, تو وہ اس مرض سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے. اسی طرح جسمانی مرض ہوتا ہے تو جسمانی مرض کے حساب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا جاتا ہے وہ اپنے انداز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, روحانی علاج کے حوالے سے کروایا جاتا ہے تو وہ اپنے اوراد و وظائف اور کارڈ کے ذریعے اتار کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی جو بھی بیماری ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری لگتی ہے تو ہم یہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا علاج جو ہے وہ کس مناسبت کے حساب سے کروایا جاتا ہے. تو چاہے وہ گناہ ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو, تو اس کا بھی علاج ہمیں اس چیز کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں. اور رہی روحانی علاج کے حوالے کے ذریعے جس طریقے سے کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اس کو پہچاننے کا طریقہ عاملین کا جو ایک قدیم طریقہ رہا ہے استخارے کے ذریعے اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے کہ اس کے پر جادو ہے, اثرات ہے, بندش ہے, سفلیات ہے, بد عملیات ہے, کسی نے کروایا ہے, نیا ہے, پرانا, کس انداز میں ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ وہ سٹی اسکینس کر رہا ہے تو جناب کو یہ ایکس ریز کر رہا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں تو وہ اس انداز میں چیک اپ کر کے بتاتے ہیں. تو سب کا ایک الگ الگ انداز ہے, تو ہم کسی کو نہ برا کہہ رہے ہیں نہ کسی کی مذمت کر رہے ہیں. تو علاج جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے, اب ایک شخص کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جب تک کہ میں روحانی علاج نہیں کرواؤں گا تو جب تک کہ مجھے شفا نہیں ملے گی, تو جب تک وہ روحانی علاج نہیں کرواتا اس کو شفا بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس کو نہیں مل پاتی ہے. کسی کا اعتقاد جو ہے وہ ڈاکٹرز پر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جناب فوری طور پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا جائے تو اس کو فوراً جو ہے وہ شفایا بھی ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے وہ ہر مخلوق کو ہر انداز میں چلا رہی ہے, یعنی جس انداز میں بھی جو شخص ایک اپنا ذہن رکھتا ہے. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے علیہ السلام کو فرمان ہے کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے. کہ جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے کال لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں واقعین سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا نام بتائیے. بدر النساء. جی فرمائیے بدر النساء.
جی میں ہر ٹائم بیمار رہتی ہوں. یہ آدھے سر کا درد مجھے ہر ہفتے ہوتا ہے, اور یہ بچے ہیں میرے دو, ایک محمد نعمان اور محمد فیضان, یہ بالکل بھی پڑھائی نہیں کرتے اور پڑھنے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا رہا بالکل بھی. اچھا بدر النساء, آپ جلدی سے مجھے اپنی مدر کا نام بتا دیجئے. قمر النساء. قمر النساء. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا, پروگرام میں شامل ہوئی. ناظرین پروگرام میں مختصر سا بریک ہے, کہیں مت جائیے گا, ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ. ان عزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتا چلوں کہ ہم روحانی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کالرز جو ہمیں کال ملا رہے ہیں, جن کی کال نہیں مل پا رہی, ان کو میں بتاتا چلوں کہ کل روحانی علاج کا پورا پینل 1 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اسٹوڈیو میں موجود رہے گا. اگر آپ بات کرنا چاہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. مجھ سے بات کر رہے تھے روحانی بیماریوں کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا روحانی بیماریوں کے جو باطنی اثرات ہیں اور پھر معاشرتی اثرات ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں جی, اللہ العالمین جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ. تو مفسرین کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اور چھوڑ دو علانیہ گناہ اور پوشیدہ گناہ, یعنی نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرو نہ ہی چھپ کر گناہ کرو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر سے متعلق ہیں اور چھوڑ دو وہ گناہ جو باطن سے متعلق ہیں, یعنی قلب سے متعلق ہیں. جیسے کہ حسد ہو گیا, یہ قلب سے متعلق ہے. تکبر قلب سے متعلق ہے. کینہ اور بغض قلب سے متعلق ہے. بدگمانی قلب سے متعلق ہے. دنیا کی محبت قلب سے متعلق ہے. تو یہ گناہ چھوڑ دو. اسی طرح اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہی میں سورہ اسراء کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ بے شک کان, آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا, سب سے باز پرس ہوگی. تو کان اور آنکھ کے ساتھ تو ظاہری گناہ متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں. دل سے ریلیٹڈ یہی باطنی گناہ, جیسے بدگمانی, تکبر, ریاکاری, بغض, کینہ, یہ چیزیں. سو اینڈ سو علی ھذا القیاس. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان فتاوی رضویہ کے اندر جہاں پر آپ نے یہ بیان کیا کہ کون کون سے علوم حاصل کرنا فرض ہے, تو فرائض علوم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع, اخلاص, توکل وغیرہ اور ان کے طرق تحصیل. اسی طرح محرمات باطنیہ, تکبر, ریا, عجب, حسد وغیرہ اور ان کے معالجات, کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے, یعنی ہر مسلمان پر ان کا علم سیکھنا فرض ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جس طرح بے نماز فاسق و فاجر و مرتکب کبائر ہے, یوں ہی بعین ہی ریا سے نماز پڑھنے والا انہی مصیبتوں میں گرفتار ہے. نسأل اللہ العفو والعافیۃ. تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ان کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ان سے بچا جا سکے, کیونکہ عربی کے اندر وہ شعر ہے بڑا مشہور, علمت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ فمن لم یعرف الشر فیوما یقع فیہ, کہ میں نے شر کو جانا شر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ جو شر کو نہیں جانتا تو وہ کسی نہ کسی دن اس شر میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کون سی بیماری ایسی ہے جو ان سب چیزوں کی جڑ ہے, تو مکاشفۃ القلوب میں منقول ہے حب الدنیا راس کل خطیۃ, کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر خطا ہر برائی کی جڑ ہے. تو آپ اگر غور کریں گے تو ہر چیز کے پیچھے آپ کو ہی نظر آئے گا دنیا کی محبت کی خاطر ہی عموماً یہ جرائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ کمال پشاور سے بات کر رہا ہوں, کے پی کے سے. اچھا جی فرمائیے. اور میرا عمر 45 سال ہے. جی جی. اور تقریباً 20-25 سال سے میں سائیکاٹری کی میڈیسن استعمال کرتا ہوں. اچھا, کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ ڈپریشن ہے. اچھا ڈاکٹر وسیم آپ کچھ جاننا چاہیں گے؟ جی, کون سی دوائیں لے رہے ہیں آپ؟ آج کل سیروکزیٹ, اولیپرا اور پروتائیڈین لے رہا ہوں. سیروکزیٹ, اولیپرا اور پروتائیڈین. اچھا اچھا, تو آپ کو ابھی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ ڈپریشن میں؟ یہ جو سیروکزیٹ ہے اس کے ساتھ تقریباً گزارا ہو چکا ہے. جی, کتنی ملی گرام کی لیتے ہیں سیروکزیٹ آپ؟ 25 کی.
وہ CR ہوگی, CR25 ہوگی وہ. CR25. جی ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال, آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہے, بہت زیادہ استعمال کیے دوائی اور فرق نہیں پڑتے, آج کل تو گزارا ہو گیا ہے. جمیلہ. اولیپرا کتنی لیتے ہیں آپ؟ اولیپرا 10 ملی گرام. نہیں, اس کو ذرا کم کر دیجئے, 5 ملی گرام کر دیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم جواب لیں گے آپ سے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے مصطفیٰ. جمیلہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ غلام شبیر اسلام آباد سے سر. جی فرمائیے. سر ہمارے عزیز ہیں, اس کا نام ہے گوہر مہدی. جوہر مہدی. گوہر مہدی, اوکے. گوہر مہدی, اور والدہ کا نام رضیہ ہے. کل یہ استخارہ ان کا کر کے بتایا گیا تھا سر. وہ نام اس کا ذرا ہو گیا تھا, دوسرا محمد مہدی کا نام ہو گیا تھا. یہ اصل نام گوہر مہدی ہے سر اس کا. اچھا گوہر مہدی. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے شاید وہ ٹھیک نہ ہوا ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے غلام شبیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, پروگرام دیکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ایک تو جو مصطفیٰ کمال نے بات کی اس کے حوالے سے بھی آنسر کر دیں, پھر دوسرا موڈ جو ہے وہ اس کی بات کریں. اگر اس میں کچھ ایسی میڈیسنس ہوتی ہیں جس سے موڈ جو ہے سم ٹائم پیشنٹس جو ہیں ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, سم ٹائم جو ہے بہت زیادہ ان کا موڈ ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے خود بخود ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں, اور تو یعنی کیوں کنٹرول نہیں رہتے. میں نے اکثر و بیشتر ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جو میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچانک یوزولی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک 2-3 ایشوز ہیں اس کے ساتھ. بیس لائن آپ کو میں کانسیپٹ سمجھا, کیونکہ سائیکائٹرسٹ کی ذرا ہمارے ملک میں فقدان ہے, کم ہے, آبادی زیادہ ہے. تقریباً 18,000 سے اوپر پیشنٹس کے اوپر ایک سائیکائٹرسٹ ہے اس ملک کی, یہ جو ریشیو ہے. اب کیونکہ جنرل پریکٹیشنرز بھی سائیکائٹرک دوائیاں لکھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا. کبھی ڈوز زیادہ لکھ دیتے ہیں اور کبھی کم لکھ دیتے ہیں, تو اس میں یا تو اثر نہیں ہوتا یا پھر زیادہ اثر کر جاتی ہیں, تو پھر اس میں ذرا نیند اور سستی آ جاتی ہے, تو اس لیے کیفیت آتی ہے. دوسری ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کھاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں کم از کم مہینے میں 1 دفعہ یا 1.5 مہینے میں کم از کم 1 دفعہ جا کے دکھانا ضرور چاہیے, کیونکہ کبھی آپ جلدی, ہر پیشنٹ کے ساتھ ہر میڈیسن کا ایک الگ رسپانس آتا ہے, ہر دوا ہر پیشنٹ کو سوٹ نہیں کر سکتی. تو اس کو فالو اپ میں ایک جس کو کہ نا ڈاکٹر کے جس کو ہے سپرویژن میں رہنا چاہیے, اور دوا جو ہے ان کے سپرویژن میں کھانی چاہیے, اور پھر چھوڑنی بھی ان کی سپرویژن سے, ان کے مشورے سے چھوڑنی چاہیے, کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے. تو اس وجہ سے, اور پھر یہ کچھ دوسری دوائیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو یاد نہیں رہتا, کبھی ڈوز مس ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ کیفیت آتی ہیں. یہ ایک جنرل کانسیپٹ بتا دیا آپ کو میں نے. اب ڈپریشن میں جس طرح یہ جو کالر تھے وہ سمجھا رہے تھے کہ جو ایک دوا تھی اس کی ذرا زیادہ ڈوز لے رہے تھے. 25 سال سے کھا رہے ہیں؟ جی 25 سال سے کھا رہے ہیں. کچھ دوائیں بہت عرصے تک کھاتے ہیں کیونکہ یا تو ان کی فیملی میں ہوگا, اور یہ ڈپریسو ایک پرسنالٹی بھی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے اتنی لمبی ہسٹری تو نہیں فون پہ لے سکتا تھا, لیکن 2 قسم کی اینٹی ڈپریسنٹس تھیں. ایک اینٹی سائیکوٹک تھی جو اس کی ڈوز زیادہ تھی, وہ ایڈ کی جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی زیادہ لے رہے تھے, شاید یہ سستی ہوتی ہو ان کو. سیروکسیٹ کھا رہے تھے, اچھی دوائی ہے وہ, ان کو کھانی کنٹینیو کرنی چاہیے. جو میں نے ایک دوا بتائی اولیپرا کے, اس کا ڈوز کم کر دیں تو یہ بہتر فیل کریں گے تھوڑا سا, یہ اس میں ان کو تیزی بھی آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. مصطفیٰ یہ بتائیے کہ جس طرح مصطفیٰ نے بتایا ریاکاری کے حوالے سے, تو اکثر و بیشتر جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے, اور یعنی جو ریاکاری کے حوالے سے اسے شرک اصغر بھی کہا گیا, یا شرک جو ہے خفی بھی کہا گیا, تو یعنی تھوڑا سا میں چاہوں گا اس ریاکاری کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے کہ ریاکاری ہے کیا. دیکھیں, ریاکاری کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عمل, کوئی بھی ایسی عبادت جو مقصود جس میں دکھانا ہو, کہ جس کو علی الاعلان یہ بتانا ہو کہ دیکھو میں یہ اس قسم کی عبادت کر رہا ہوں. اب یہ بھی یاد رہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے. عبادت شاید عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ و خیرات یہی عبادت ہیں, بلکہ ہر وہ چیز کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری موجود ہو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. تو جب عبادت اس مقصد کے تحت کی جائے, اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ میں ساری دنیا کو دکھا رہا ہوں, یا لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, یا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ والی عبادت کرتا ہوں, یا اس طرح کے میرے نیک اعمال میں, معمولات میں شامل ہیں, تو اس کو ہم ریاکاری میں شامل کرتے ہیں. اور ریاکاری جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ریاکار کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے, اور یقیناً صرف اس کی مرنے کے بعد قبر و آخرت ہی کے لیے نہیں, دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کی رسوائی ہوا کرتی ہے. اور ریاکاری صرف یہ ایک گناہ نہیں, بلکہ اس کے علاوہ ریاکاری کے ساتھ وابستہ اور بھی گناہ شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی عبادت جب ہم اس نیت کے ساتھ کریں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو اول پہل جب ہم نے یہ نیت کی تو وہ بھی ایک گناہ ہو گیا.
عمل ہم بعد میں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اس میں جتنے گناہ ہوتے چلے جائیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہے، کسی نے ایک منقول ایک واقعہ تھا کہ ایک نمازی تھا، بڑے اچھے انداز میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک پیچھے سے آواز آئی اور وہ اور مزید اچھے انداز میں جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرتا رہا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے لوگ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. اور جب اس نے سلام پھیر کر دیکھا تو ایک جو ہے وہ حمار یعنی گدھا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو بطور جو ہے پھر اس کو شرمندگی ہوئی اس بات پر، پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری کہ میں کیا اس نیت کے ساتھ عبادت کر رہا تھا. تو ہمیں یہ بغور توجہ سے کرنا چاہیے ہم گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، جنگل میں نماز پڑھیں یا کوئی سی بھی عبادت کریں تو ہم ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں. اگر کوئی ایسی عبادت آ جاتی ہے یا کوئی ایسی ریاکاری کی نیت ہمارے دل میں آتی ہے تو اول پہل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس برائی کو ختم کریں. ہمارے سسٹم میں یہ رائج ہے کہ ہم نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ جیسے کہ بڑا مشہور فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ اور مٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی تو نیکی اور بدی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بدی کو ختم کریں، اس کی وجہ سے نیکی کو ختم نہ کریں. تو یقیناً ہمیں ریاکاری سے بچنے میں بڑے فوائد حاصل ہوں گے، برکتیں حاصل ہوں گی. مسلم کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بریک کے بعد آپ کامنٹ کریں کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے ناموں کے ساتھ مل گئی ہیں. اکثر بیشتر لوگوں کو کال کرتے ہیں حاجی صاحب، تو حج جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ نام کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا. اسی طریقے سے مسجد سے کوئی شخص نکلتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ بڑا سخی انسان ہے، رمضان میں بڑا رش لگا ہوتا ہے اس کے گھر کے آگے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے ہی بات کی جائے کہ آپ اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے. ناظرین پروگرام میں مختصر سا بریک ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بتاتے چلوں کہ فیس بک پر روحانی علاج کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اس سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی اپنے کویشچنز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل روحانی علاج کا پورا پینل 1 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک موجود ہوگا. آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ بھی کال کر کے بات کر سکتے ہیں. سب بریک پہ جانے سے پہلے کویشچن تھا، میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ بیان کریں. دیکھیں جی، میں روحانی علاج کے والے سے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ روحانی علاج کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بینگ اے مسلم ہمارا قرآن و حدیث پر ایمان ہے. تو جو قرآن و حدیث کے اندر جو بات کی ہے تو اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، چاہے جو بظاہر ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں سے اتارا ہے وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اسی طرح احادیث کریمہ کی بات کریں تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ قزوینی سیاستہ کے مصنفین میں سے ایک ہیں، 6ٹھی کتاب ہے سیاستہ میں جو شمار ہوتی ہے سنن ابن ماجہ. اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، چیپٹر، اس کا عنوان قائم کیا باب الاستشفاء بالقرآن، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا بیان. اس میں حدیث مبارک نقل کی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، کہ سب سے عمدہ دوا قرآن ہے. اور وہی امام ابن ماجہ نہیں، باب الاصل کے اندر شہد کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالشفائین العسل والقرآن، تم پر 2 شفائیں پکڑنا لازم ہے، ایک شہد اور دوسری قرآن. اور امام رازی نے تو تفسیر کبیر کے اندر یہاں تک ایک روایت نقل کی ہے کہ من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاہ اللہ تعالی، کہ جو قرآن سے شفا حاصل نہ کرے تو اللہ اسے شفا دیتا ہی نہیں ہے. تو لہذا وہ روحانی علاج کے جو قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے منقول ہو تو اس روحانی علاج کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اقتراح کرتا ہوں کہ دونوں علاج کرنے چاہیے. روحانی میں بھی ہے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ علاج کرایا جائے، کیونکہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. روحانی دعا کی بالکل دی ہے، لیکن دوا بھی ضرور کرنی چاہیے، اور شفا دینے والا اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی اور دے نہیں سکتا. تو باقی ہمارے جو معاشرتی جو اثرات آتے ہیں جو ڈپریشن سے یا کوئی موڈ ڈس آرڈر سے، اس کا اثرات امیجیٹ آپ کی جو فیملی ہوتی ہے اس میں، یا کام کرنے والے ماحول میں، یا جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں غصہ، چڑچڑاپن آج کل یہ بہت عام ہے. آپ ٹریفک میں دیکھ لیں یا کام کرنے میں دیکھ لیں، گھر سے جاتے ہیں ایک ڈر خوف سا عالم ہے. سب ایک خوف کی کیفیت میں ہمارا پورا شہر پورا ملک مبتلا ہے کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی آپ کا موبائل چھین لے گا یا کوئی آ رہا ہے. میں کچھ ٹائم تو نہیں بچا، لیکن ابھی اصل میں کرکٹ میچز چل رہے ہیں اور ایک میچ پاکستان ہار بھی چکا ہے، ایک کل بھی میچ ہے. اگر کچھ ریلیکس کرنے کے لیے لوگوں کو بتا سکیں تو. بالکل، بہت اچھی بات کی. اصل میں کھیل دیکھیں، یہ
گیم ہے. گیم کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کھیل ہوتی ہے تفریح. اس کو انفارچونیٹلی یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ بنا دیا ہے ایک اسٹریس, یعنی کہ انگزائٹی کا عنصر لے آئے ہیں اس کے اندر. سارے پریشان بیٹھے ہیں کہ اب ہوگا کیا. بھائی یہ کھیل ہے, ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, اور ہماری جس طرح کی ٹیم کھیل رہی ہے اس میں ہار زیادہ نظر آتی ہے, لیکن یہ کہ اس کو کھیل لیا جائے, تفریح کے طور پہ لیا جائے. اس کو اتنا زیادہ اس کی بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں, 1 مہینے سے پہلے شروع ہو گئی تھی جی یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کی جو ہے پیشن گوئیاں شروع کر دی, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک یہ میڈیا کا تھوڑا سا اس میں ان کا منفی کردار میں بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اتنا انگزائٹی میں مت لایا جائے کہ جی وہ ایک سارا دن اس کے ساتھ لگے رہیں, اور پھر ظاہر ہے ایک نے ہارنا ہے اور زیادہ تر ہماری ٹیم ہی ہار رہی ہوتی ہے, تو اس پہ اتنا ذرا دل پہ نہ لیجیے. نہیں انشاءاللہ نیکسٹ میچ جیتیں گے. جی صاحب 30 سیکنڈ ہے آخری, میں چاہوں گا فائنل کامنٹ آپ کے. دیکھیں روحانی علاج کے حوالے سے جو ڈاکٹری علاج ہے یا روحانی علاج ہے, جو قرآن و سنت کے حوالے سے روحانی علاج بتایا جاتا ہے, جبکہ وہ جائز طریقے کے مطابق اور جائز کام کے حوالے سے کیا جاتا ہے, بالکل ثواب کا کام ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی علاج کے طریقہ کار بھی کچھ اس طرح غلط ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں, تو وہ بھی غلط ہوتے ہیں. جو اکثر شاید ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب ہم جادو کو نہیں مانتے, ہم جنات کو نہیں مانتے. تو سب دیکھیں میں ایز اے ڈاکٹر میں خود اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے کچھ ڈاکٹرز نہیں مانتے, لیکن وہ اس طرح کے لوگوں کو نہیں مانتے, تو ان کو تو میں بھی نہیں مانتا. مثلا فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شخص کو طوطا لے کے بیٹھا ہوگا, وہ اپنے حالات کو نہیں تبدیل کر سکتا, تو آپ اس کے پاس کس طرح جائیں گے کہ صحیح تشخیص کریں. تو یہی بات بتانے کی مقصد یہی ہے کہ اس طرح کا روحانی علاج جو ہے وہ ہم روحانی علاج مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, اور روحانی علاج کو ہم اسی روحانی علاج کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہو. اب ظاہر ہے وہ طوطا لے کے بیٹھا ہے, وہ تو چورن ہی بیچے گا, ظاہر ہے کہ آپ کو یہ لکھا ہوا, اب آپ کا یہ ہو جائے گا, اب آپ کی لکیر یہاں جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, اور وہ پھر جناب جو ہے نا وہ کسی اور ڈپریشن اور ٹینشن کی طرف چلے آتا ہے بندہ نا, تو پھر یہ سارے معاملات ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا, مفتی خلیل صاحب آپ کا, ڈاکٹر وسیم اکرم الوی آپ کا بہت شکریہ. جن ناظرین نے ہمیں کال کی ان کا بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں کہ روحانی علاج کا پینل کل 1 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اسٹوڈیو میں موجود رہے گا. اگر آپ کال کرنا چاہیں, اپنے کوشچن جاننا چاہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. یاسمین والدہ کا نام سکینہ بتایا تھا, آپ کے ساتھ جنات کے معاملات آ رہے ہیں, آپ 71 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, 41 دن تک آپ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد, انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. کوشش کریں گے پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھ لیا کریں, اس پر دم کر کے پیا کریں, انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث 333 مرتبہ اس کو پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے. کوشش کریں اگر رات کو اگر آپ لیٹ جائیں, وضو کر کے لیٹیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور پھر یہ 333 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. فوزیہ والدہ کا نام منظور بی بی بتایا تھا بیماریوں کے حوالے سے, تو قرآن مجید برہان رشید مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. سورہ اسراء بنی اسرائیل جو سورہ ہے 15ویں سپارے میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یعنی یہاں سے پڑھنا ہے آپ نے, اور 33 مرتبہ جو ہے ان دونوں آیہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے. پانی پہ دم کیجئے اور پی لیجئے, انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. بدر النساء نے کال کی تھی آدھے سر کے درد کے حوالے سے, تو بدر النساء آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو جس طرح ڈاکٹر صاحب ایز اے سیکیٹرسٹ آپ کو کنسلٹ بتا رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اگر روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے صبح 11 مرتبہ پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھیے, سورہ اخلاص کو پڑھیے اور پانی پیجیے. اسی طریقے سے شام میں کیجیے. رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے آدھے سر میں جہاں پر آپ کو درد ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا آدھے سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال نے ہمیں کال کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ان سے اس کے حوالے سے بات کی. سورہ بقرہ جو ہے اس کی آخری آیہ مبارکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہاں سے یہ آیہ مبارکہ شروع ہے. اس آیت میں جب آپ آئیں گے انت مولانا, تو اس کی آپ نے 21 مرتبہ تکرار کرنی ہے اور اس کے بعد اس آیت کو مکمل کرنا ہے. اس طرح آپ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیے, پانی پہ دم کیجئے, پیجئے, انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ کالرز جنہوں نے ہمیں کال کی, کوشش کی ان کے کوشچنس کو پروگرام میں شامل کر سکیں. فیس بک پر روحانی علاج کے نام سے ہمارا پیج ہے, اگر کوئی آپ مزید جاننا چاہیں تو وہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.